लाहौर में शेर सड़क पर आ गया, फैमिली पर हमला करके 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। वीडियो सामने आ गई। जौहर टाउन में वाक़ फार्म हाउस से शेर दीवार फैलाकर गली में आया और फैमिली पर हमला कर दिया। वाइल्ड लाइफ टीम ने मौके पर पहुंचकर पालतू शेर को पकड़ा, मालिक शेर समेत गायब। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वाइल्ड लाइफ पंजाब का कहना है गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस के शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुंच गए। आला हुक्काम ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। ये जो जंग बंदी है इसके पीछे वर्दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया इसराइल ईरान सीज़फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हम किरदार है, पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की इलेक्शन कमीशन आमद। अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए। 27 जून को इजलास में अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई के साथ तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर ने 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर रखी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं हलफ की पासदारी न करने वालों को असम्बली में नहीं आने दूंगा। मेंबरान ने असम्बली में जो बदतमीजी की है उस पर खामोश नहीं रहूंगा। मनसूबा बंदी का फुकदान, कराची वालों का नया इम्तिहान। नंबर प्लेट का हुसूल बना वबाले जान। सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट लाजमी करार दे दी। कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मालूम। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस अहलकार खड़े कर दिए। बाइक और गाड़ियों की धड़ाधड़ चालान। बाइक्स बंद करके सिविक सेंटर में खड़ी कर दी गई। लेकिन लाखों गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट क्या एक ही दिन में दे दी जाएगी? कोई बताने को तैयार नहीं। रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। गवर्नर केपी काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं सानिया स्वात पर इंक्वायरी जारी है, कोताही साबित होने पर सजा दी जाएगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सूबे में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। पेशावर हाई कोर्ट में सानिया स्वात से मुतालिक केस की समाअत। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने बयान दिया सानिया स्वात में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कोताहियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने लाएंगे। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने इस्तफसार किया सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए। कमिश्नर और आरपीओ मलकन भी जवाब जमा करवाएं। अदालत ने आइंदा समाअत पर हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है अमीर मकाम के भाई का वजीर आला बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। हमारे अरकान असम्बली बानी और पार्टी से वफादार हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का बाजोड़ का दौरा, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। बाजोड़ वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बाजोड़ धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना सीटीडी में दर्ज। वाक़े में मुलव्वस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर टीम के साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि धमाका हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। शहबाज शरीफ के नाम खत में लिखा बेशक मेरी तनख्वाह न बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला विफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कड़ी तनकीद की थी। सूबाबंदी का फुकदान, कराची वालों का नया इम्तिहान। नंबर प्लेट का हुसूल बना वबाले जान। सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट लाजमी करा दी थी। कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मालूम। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस अहलकार खड़े कर दिए। बाइक और गाड़ियों की धड़ाधड़ चालान। बाइकें बंद करके सिविक सेंटर में खड़ी कर दी गई। लेकिन लाखों गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट क्या एक ही दिन में दे दी जाएगी? कोई बताने को तैयार नहीं।
شہری کہتے ہیں کیا ثقافت صرف غریبوں کے لیے لازمی ہے؟ آن لائن رائڈر بھی پریشان، کہتے ہیں ٹریفک پولیس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ کراچی میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ کراچی میں 2 ماہ میں 52,000 سے زائد چالان کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا سخت رد عمل، کہا آئی جی سے غلام نبی میمن شہر قائد کے باسیوں کو دھمکاتے ہیں، اس رویے کے خلاف بھرپور مزاحمت ہوگی۔ ایم کیو ایم کا بھی نمبر پلیٹ کے معاملے پر شدید احتجاج، فاروق ستار نے کہا کراچی ٹریفک پولیس نمبر پلیٹس کے نام پر بھتہ وصول کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے شہریوں کو لوٹنے کا نیا راستہ نکالا ہے، یومیہ کروڑوں روپے اوپر پہنچائے جاتے ہیں، ٹریفک پولیس کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔ ایم کیو ایم کو کراچی کی فکر ہوتی تو بلدیاتی الیکشن لڑتی، جماعت اسلامی نے سوائے فتنے کی سیاست کے کچھ نہیں کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی پر تیر اندازی، تحریک انصاف کو بھی رگڑا، بولے بانی پی ٹی آئی اپنی جماعت کی وجہ سے ہی جیل میں ہے، گنڈاپور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، یہ اپنے دشمن خود ہیں۔ کراچی میں سڑکوں کی بندش پر کہا پریس کلب پر روزانہ کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے، چاہتے ہیں کراچی پریس کلب کسی اور جگہ منتقل کر دیں۔ کراچی رزاق آباد عبداللہ گوٹ میں بچہ گاربیج ٹرک کی زد میں آ کر جاں بحق، پولیس کے مطابق 3 سال کا عادل شاہ گلی میں کھیل رہا تھا، ریورس کرتے ہوئے گاربیج ٹرک کی زد میں آ گیا، ٹرک ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتنے والے ریسلر دین محمد پہلوان انتقال کر گئے۔ دین محمد کی عمر 100 سال تھی۔ دین محمد نے 1955 میں ایشین گیمز میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا گولڈ میڈل جیتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کیس میں سزا پانے والے 4 ملزمان کو بری کر دیا، کہا پروسیکیوشن ملزمان کے موقع پر موجودگی تو ثابت کرے، اب کیا عدالت شناخت پریڈ کی بنیاد پر سزا دے گی؟ انسدادی دہشت گردی عدالت نے سہیل، شاہزیب، اکرم اور میرا خان کو 27 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت، وزیر اعظم کے لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، سیشن عدالت 10 جولائی کو فیصلہ سنائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں رہائی کی درخواستیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، کہا ٹرائل کورٹ نے پالیگرافک، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچنگ کرانے کی اجازت دی۔ بظاہر بانی پی ٹی آئی نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا، تمام مقدمات میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے، درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا۔ قومی اتحاد نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، پاک فضائیہ ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے نام خط، کہا بھارتی جارحیت پر قومی یکجہتی قائم کرنے میں آپ کا کردار قابل ستائش ہے، پارلیمانی قیادت کے قومی اتحاد کے مظاہرے پر پاک فضائیہ شکر گزار ہے، قومی اسمبلی کے ارکان کی یکجہتی قابل فخر ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے جنوبی افریقی فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دونوں افواج کے درمیان رابطوں کی سطح اور دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر بات چیت کی گئی، وسیع تر علاقائی صورتحال اور تازہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ معزز مہمان نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا۔ واگا بارڈر پر پریڈ، عمان سے آئے بائکرز کی خصوصی شرکت، رینجرز جوانوں کی جاندار پریڈ اور عوام کی شاندار شرکت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عمانی بائکرز کے میزبان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا
بائکرز کا پاکستان کے بارے میں امیج تبدیل ہوا، پاکستان دیکھ کر عمانی شہریوں کی رائے بدل چکی ہے۔ شمالی علاقہ جات میں خنجراب بارڈر تک سفر کیا، جس کے بعد بائکرز پاکستان کی خوبصورتی اور لوگوں کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہیں۔ ARY نیوز کی خبر پر FIA کا ایکشن۔ ریل کاپ سکینڈل میں ملوث سابق CEO سید نجم سعید سمیت 3 ملزم گرفتار، سابق کنٹرولر فائنانس زبیر حسین اور سابق ڈائریکٹر کمرشل مہر النساء بھی شامل۔ ملزمان پر ریلوے پروجیکٹس ٹینڈرنگ کے لیے جعلی بینک گارنٹیز استعمال کرنے کا الزام ہے۔ FIA کے مطابق ملزمان نے جعلی بینک گارنٹیز جمع کرا کے 1 ارب 16 کروڑ روپے ظاہر کیے۔ ملزموں کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ARY نیوز کے پروگرام خبر میں ریل کاپ میں 3.5 ارب روپے کی کرپشن بے نقاب کی گئی تھی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ حکومت نے درآمد پر ڈیوٹی میں کمی کر دی۔ نئی امپورٹڈ اسپورٹس گاڑیوں، منی وینز، 1000 سے 1300 cc گاڑیوں پر ڈیوٹی 15 سے کم کر کے 10% کر دی گئی۔ نئی اسپورٹس جیپ پر ڈیوٹی 90 کے بجائے 50% دینا ہوگی۔ امپورٹڈ آرٹیفیشل جیولری پر ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 36%، جبکہ امپورٹڈ پرفیوم پر ڈیوٹی 50% سے کم کر کے 40% کی گئی۔ امپورٹڈ برانڈڈ سن گلاسز اور برانڈڈ گھڑیوں پر ڈیوٹی 6% کم ہو گئی۔ ڈیوٹی میں کمی سے امپورٹڈ باتھ ٹب سمیت باتھ روم فٹنگز بھی سستی ہو گئی۔ ناگا پربت سر کرنے کی کوشش کے دوران غیر ملکی خاتون کوہ پیما ہلاک۔ چیک ریپبلک کی کوہ پیما کی موت آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ہوئی۔ حادثہ گزشتہ روز پیش آیا۔ ساتھ ہی کوہ پیما نے بیس کیمپ میں حادثے سے متعلق بتایا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں حملے میں مزید تیزی کر دی۔ 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ 873 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کا خیر امدادی مرکز پر حملہ، 33 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں گھر پر بمباری سے انڈونیشیا اسپتال کے چیف ڈاکٹر اہلیہ اور 5 بچوں سمیت شہید۔ خان یونس میں 13، وسطی غزہ اسکول پر بمباری میں 11، غزہ سٹی اور بیت اللحیہ میں 9 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کے معاہدے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ حماس کا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی تجویز کا جائزہ لے رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ کا یوکرین میں جنگ کے جلد خاتمے کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی، شام سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ ہلاکت خیز گرمی سے ترکی اور یورپ جلنے لگا۔ ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی۔ شعلوں کی لپیٹ میں آ کر ایک شخص جان سے گیا۔ انطالیہ کے جنگلات میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے اور ہیلی کاپٹرز شعلے بجھانے کے آپریشن میں شریک۔ مشرقی جرمنی میں جنگل کی آگ سے 2 فائر فائٹر زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ یونان کے جزیرے کے جنگلات میں بھی آگ بے قابو، 1000 سے زیادہ افراد کی نقل مکانی۔ اسپین کے جنگلات میں لگی آگ سے 2 افراد ہلاک، فصلیں تباہ، وسیع زرعی اراضی شعلوں کی لپیٹ میں۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا، بھارتی وزارت کھیل نے بتا دیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے وزارت کھیل کو پاکستان کی شمولیت کی حکومتی اجازت مل چکی۔ بھارتی وزیر نے غیر ملکی خبر ایجنسی کو بتایا کسی بھی ملک کو عالمی مقابلوں میں شرکت سے نہیں روکیں گے۔ ہاکی ایشیا کپ 28 اگست سے 7 ستمبر تک راجگیر بہار میں کھیلا جائے گا۔ پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد یہ کھیلوں کا پہلا عالمی ایونٹ ہوگا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پیش رفت کو شائن قرار دے دی۔ صحافی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ میں پاکستان سے کھیلنے کی اجازت پر سوال کیا۔ وزیر نے کہا بھارتی کرکٹ بورڈ نے اب تک رابطہ نہیں کیا، رابطہ کیا جائے گا تو فیصلہ کریں گے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس، ملک اور بیرون ملک سے آنے والے ہزاروں زائرین کی شرکت، بہشتی دروازے سے گزرنے والے کی سعادت حاصل کی۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔
چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورننس کا اجلاس رواں مالی سال کے لیے 18 ارب 30 کروڑ کے بجٹ تخمینہ جات کے متفقہ منظوری دیتی۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے بہترین کارکردگی والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا۔ اجلاس میں گزشتہ بورڈ میٹنگ کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ سرب ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ ومبلڈن اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ دوسرے راؤنڈ میں ڈین ایونز کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کیا۔ ٹینس کے شہزادے الکاراز کی بھی پیش قدمی، برطانوی کھلاڑی کو ہرا کر ٹائٹل کے دفاع کی جانب ایک اور قدم بڑھا لیا۔ خواتین میں عالمی نمبر 1 آریانا سابالینکا بھی چھا گئیں، جمہوریہ چیک کی میری کو پچھاڑ کر اپنی مہم آگے بڑھائی۔ ومبلڈن کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ سیمی فائنل میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 کے مارجن سے شکست دی۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے ایونٹ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔